नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट से भरा पड़ा है। एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो वो है जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल जस्टिस अतहर मिनल्ला ने पेमरा के उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लाइव स्पीचेस पे और लाइव टेलीविजन पे आने पे पाबंदी थी। उसे टेम्परेरी सस्पेंड भी किया और पेमरा को बुलाया भी। और चीफ जस्टिस का कहना था कि जब किसी के ऊपर कोई लीगल क्रिमिनल चार्ज नहीं है तो ये बात जो है वो समझ नहीं आती, इसका कोई बेसिस जो है वो नहीं बन सकता। और रात के 9:30 बजे के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है नेशनल और इंटरनेशनल टेलीथॉन करेंगे फ्लड रिलीफ के हवाले से। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल मैच PMLN और PTI के दरमियान उस वक्त देखने में आया जब हुकूमत की तरफ से गालिबन इंटरनेशनल IB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी तरफ से एक रिकॉर्डेड ऑडियो कॉन्वर्सेशन जो है जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब शौकत तरीन साहब के दरमियान में और फॉर्मर सेनेटर जनाब मोहसिन लगारी साहब के दरमियान में वो कॉन्वर्सेशन भी है। और फिर दूसरी तरफ तैमूर झगड़ा के साथ भी कॉन्वर्सेशन है जिसमें शौकत तरीन साहब उन्हें ये कहते हुए सुनाए जाते हैं कि इस हुकूमत ने हमें अगर इतना नुकसान पहुंचाया तो हमें इनकी मदद करने की क्या ज़रूरत है। मैंने रिक्वेस्ट की शौकत तरीन साहब से, मैंने शौकत तरीन साहब के हवाले से खासे क्रिटिकल ट्वीट्स भी किए हैं, लेकिन शौकत तरीन साहब जो है इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब अस्सलाम वालेकुम। शौकत तरीन साहब, सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका एक टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर का। सुनाए जी, हमें मिफ्ता इस्माइल साहब का टुकड़ा सुनाएं। ये जो गिरी हुई हरकत मैं कहूँगा, क्या इमरान खान की सियासत पे, इमरान खान की हवस पे, हुक्मरानी की हवस पे क्या पाकिस्तान को बल्ली चढ़ा देंगे? क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है? मतलब किस लेवल पे आज असद उमर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? इनको शर्म नहीं आई? तैमूर झगड़ा को शर्म नहीं आई? आज मेरे पास आए, मुझे कह के गए ये लोग कि हमने किसी को पहचाया नहीं है और रिकॉर्डिंग चल रही है। खुदा का खौफ करो, ये कर रहे हो पाकिस्तान के साथ। इनको इस्तीफे देने चाहिए तैमूर झगड़ा को, शौकत तरीन को सियासत छोड़ देनी चाहिए कि अगर ये सियासत कर रहे हो तो फिर सियासत छोड़ दो। इसलिए सियासत नहीं करी जाती कि मुल्क को नुकसान पहुंचाओ। आज इन लोगों के असल चेहरे लोगों के सामने आ गए। शौकत तरीन साहब को तो सियासत छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैं आपको असद उमर साहब का भी नाज़रीन टुकड़ा सुना देता हूं और फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब से बात करते हैं। असद उमर साहब का था क्या रिजॉइंडर जिस पे इतना गुस्सा कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल? 2 महीने सूबे का वजीर खजाना मीटिंग मांग रहा है और ये जो ताकत के नशे के अंदर इस वक्त धुत हैं, उनको सवाए डंडे और ताकत के अलावा नजर नहीं आ रहा। खत लिखा तो आप कहां से निकल आया टाइम मुलाकात का? आप ताकत के नशे में धुत थे। मुझे ये बताएं उसमें शौकत तरीन क्या क्या है? अगर आप बाहर की हुकूमतों से पैसा मांग रहे हैं तो आप क्यों नहीं IMF से कहेंगे कि यार सिर्फ हमें इस साल के लिए ये जितना हमें अखराजात करने हैं इसके फ्लड के रिलीफ के लिए, सैलाब के रिलीफ के लिए जो हमें अखराजात करें, उतनी आप हमें गुंजाइश दे दें कि हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें। हम दूसरों से ना मांगें, हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें। इसको ऐसे बना दिया जैसे पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। जी, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब शौकत तरीन साहब के साथ। शौकत तरीन साहब, वो जो टुकड़ा सुबह से सारे टेलीविज़न चैनल चला रहे हैं मसलसल न्यूज़ में, मेरा ख्याल कई हज़ार दफ़ा वो चल चुका है, वो मैंने इसलिए नहीं चलाया कि मेरा उस पर बड़ा असूली मौक़िफ़ है कि वो एक इलीगली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है। वो एक ऑडियो लीक है जो 2 पॉलिटिशियन के दरमियान एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है जिसे रिकॉर्ड किया गया। वो रिकॉर्ड करने का जो एक्ट है IB का, वो भी इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान का आइन भी उसकी इजाज़त नहीं देता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसके हवाले से एक सज़ार डिसीजन जो है वो कर चुकी है। और असद उमर साहब ने बड़ा अच्छा आपको डिफेंड भी कर लिया। लेकिन वो कॉन्वर्सेशन बहरहाल हमने सुनी है शौकत तरीन साहब, उसमें आप खासे अनप्रोफेशनल, अनवाइज और बड़े मीन किस्म के सियासतदान लग रहे हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ये कौन सा हमारे साथ उन्होंने बड़ा किया, इन्होंने हमें दीवार से लगाया हुआ है और हम इनको क्यों फेवर करें। और वहाँ पर मोहसिन लगारी साहब आपसे पूछते हैं कि इसमें स्टेट का, रियासत का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और आप इस बात को डॉज कर जाते हैं। तो ये क्या है मतलब? यार पहले तो मोहित भाई मैं ये कहूँगा कि जो मिफ्ता ने कहा कि शौकत तरीन को सियासत छोड़ देनी चाहिए, तो मिफ्ता को तो पहले अपने घर के अंदर देखना चाहिए। उनके घर के अंदर से लोग उनको कह रहे हैं कि मिफ्ता साहब को चले जाना चाहिए। तो हम तो खैर हमें तो ये कह रहे हैं ना कि ये तो हमारी अपोजिशन है। इनको तो अपने घर वाले कह रहे हैं, इनकी नालायकी की वजह से। जब से ये आए हैं इन्होंने लोगों के ऊपर 46% इन्फ्लेशन कर दी है। और इनके जो आप देख लें कि पेट्रोल और उसके बाद आप जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बिजली, गैस, सारी चीज़ें जो हैं 100%, 150% से बढ़ा दी हैं। तो ये तो इनकी कारकर्दगी है। और उसके बाद ये हमें कह रहे हैं कि जनाब वाला हम सियासत छोड़ दें। अब जहाँ तक ये इस वीडियो लीक की बात आती है तो आपने बिल्कुल सही कही, ये हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है बिटवीन मी एंड कपल ऑफ अदर पीपल। और ये कौन होते हैं जो इसको लीक करने वाले?
آپ جب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں یا اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہوں گے. کیا ہم وہ اس کو ٹیپ کر کے لیک کر دیں اور وہ بالکل ٹھیک ہوگا؟ اب اس کو ذرا جو آپ نے بات کی کہ جو میں نے جو بات کی وہ مین تھی یا نہیں تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو لباب کیا ہے، فرسٹریشن ہمارے یہاں ہے تھی، لیکن اس فرسٹریشن کو چھوڑ دیں. ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے ایک کمٹمنٹ آپ نے صوبوں نے دی ہوئی ہے اور وہ کمٹمنٹ اب اس فلڈ کے زمانے میں ہمارے پاس جو پیسے ہیں، ہمارے اپنے پیسے جو ہیں وہ ہمارے اپنے پہ خرچ ہونے چاہیے. وچ مین جو سرپلسز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بتائیں کہ شاید وہ سرپلسز آپ نہ دے سکیں. 2 دن پہلے آئی ایم ایف سے یہ بات کرنے تھے تو آئی ایم ایف کا پروگرام تو نہیں رکے گا نا، وہ تو بورڈ کے پاس سارے پیپر چلے گئے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کو چاہیے یہ جائیں آئی ایم ایف کے پاس، جس طرح عمران خان گئے تھے کووڈ کے بعد اور کہا تھا انہوں نے آئی ایم ایف کو کہ بھائی ہمیں ریلیف دیں، اور ان کو ریلیف ملی. انہوں نے کہا ہمیں ایڈیشنل فنڈ چاہیے، ایڈیشنل فنڈ ملے. ہم ان کو یہ کہنے کی کوشش ہے کیوں ہمیں جو 22 کروڑ لوگوں کا مفاد جو ہے وہ ہمیں عزیز ہے. اچھا اب بات کریں اس کے جی یہ ملک دشمنی کی ہے. کیا ملک دشمنی کی ہے؟ کے پی نے صرف خط ان کو لکھا ہے جس میں انہوں نے ان کے اپنے شکوے بھی تھے اور انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہے کہ فلڈز آ گئے تو دیکھیں ہم ہو سکتا ہے ہمارے پاس سرپلس نہ ہو. ان کو لکھا ہے، آئی ایم ایف کو نہیں لکھا. انہوں نے بعد میں جھوٹ بولا کہ مجھے آئی ایم ایف نے کہا ہے، تو جھگڑا نے یہ کہا ہے اگر پروف کر دو گے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کہا ہے تو میں لیکن تیمور جھگڑا کی تو کانورسیشن ہے نا کہ میں ایسٹرا کو جو آئی ایم ایف کی کنٹری ہیڈ ہیں ایسٹرا کو اور ایسٹرا کی سیکنڈ ان کو میں بھیج دوں گا، خود سے میں ان سے بات کرتا رہتا ہوں. ہاں لیکن انہوں نے نہیں بھیجا نا میرے بھائی. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں ان سے چیک کریں اور ہم اگر پروف کر دیں کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے تو وہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا. ہم آپس میں جو کانورسیشن کر رہے ہوتے ہیں یار اس کا اصلیت سے تو کوئی تعلق نہیں. اصلیت تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ ہو جاتی ہے. اور دوسری پھر پنجاب کی جو بات آپ کر رہے ہیں، پنجاب نے تو خط نہیں ریلیز کیا، لکھا تو ہوا تھا انہوں نے. اس نے میرے سے بات بھی کی اور ہم نے کہا یار جو ہم نے پیغام ان کو دینا تھا وہ میں کوئکلی اس پہ 1-2 چیزیں سمجھ لوں. ایک تو میری ناظرین کی کیوریوسٹی کے لیے یہ بتا دیں کہ یہ لینڈ پہ آپ لوگ بات کر رہے تھے یا واٹس ایپ پہ کر رہے تھے؟ واٹس ایپ پہ بات کر رہے تھے. اور واٹس ایپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ کرتے. تو ایک تو بات ثابت ہو گئی کہ آئی بی جو ہے انٹیلیجنس بیورو کے پاس پیگاسس اور اس طرح کا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے یہ واٹس ایپ سے کانورزیشن جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں. وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ سیف ہے انہیں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ یہ کانورزیشن جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ہوئی. لیکن ترین صاحب ایک آخری چیز ہے جس کو بہت زیادہ یعنی اس کی اہمیت بنتی ہے کہ محسن لغاری صاحب نے پوائنٹڈلی آپ سے پوچھا بڑے ڈرتے ڈرتے کہ اس سے اسٹیٹ کا نقصان تو نہیں ہوگا. ویسے مجھے بات ان کی عجیب لگی کہ اسٹیٹ کا کیسے ہوگا نقصان، لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب خاطر خواہ دیا نہیں. آپ نے کہا پتر ہوگا تو پتہ نہیں کیا. میں نے جواب دیکھے، میں نے اس کو جواب دیکھے. میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو ریلیز کر دیں گے. میں نے کہا ریلیز نہ کریں، سوشل میڈیا کے اوپر ویسے چلی جاتی ہے. لیکن دیکھیں اس کے بعد یہ تو کانورسیشن تھی نا، اس کے بعد ہم نے آپس میں بعد میں پھر ڈسکشن کی اور کہا کہ جھگڑا نے تو ایک خط جو فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ دیا، اب آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ریلیز کرنے کی ضرورت نہیں. اور میری اس کے اوپر بڑے سینئر لوگوں سے بھی بات ہوئی اور ہم نے یہ بالکل کہا کہ یہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے اگر پروگرام کو نقصان پہنچا. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نہیں ریلیز کریں گے. تو یہ بات ہی ختم ہوگی. جب خط ہی نہیں آیا پنجاب کا تو پنجاب والا جو ایپیسوڈ ہے وہ جو انہوں نے کانورسیشن ریلیز کی ہے وہ تو irrelevant ہوگی نا. لیکن ہم واپس آئیں اس چیز کے اوپر کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے بھیک مانگنے کی جو ہم کر رہے ہیں اس کے بجائے ہم آئی ایم ایف کو کہیں کہ ہمارے پیسے ہیں، ہم اس کو ہمیں اجازت دیں، ہم استعمال کر سکیں اور صوبوں کے پیسے صوبوں میں استعمال ہو سکیں. شوکت ترین صاحب بہت شکریہ. پاکستان کے ایکس فائنانس منسٹر جناب شوکت ترین صاحب اپنا اس حوالے سے دے رہے تھے جو صبح سے ایک پولیٹیکل کنٹروورسی جو ہے وہ ہمارے سامنے چل رہی ہے جس کو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے بھی پریس کانفرنس کی، اسد عمر صاحب نے بھی اور تیمور جھگڑا نے بھی اس حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی. میں اپنے گیسٹ کی طرف چلتا ہوں. صداقت علی عباسی صاحب تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، اکنامکس پڑھاتے بھی ہیں. ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی. کیسر احمد شیخ صاحب پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں،
कराची से मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, पाकिस्तान के मुमताज़ जर्नलिस्ट सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब एक से ज़्यादा दफ़ा PFUJ के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं कैसर अहमद शेख साहब की तरफ चल सकूँ, कैसर अहमद शेख साहब जो कुछ भी कहा शौकत तरीन साहब ने, जैसे कि मैंने उनको कहा कि उन्होंने वो एक अनएथिकल साउंडिंग थी, सेल्फिश थी, बड़ी मीन पॉलिटिक्स थी कि हमें इनकी मदद करने की क्या ज़रूरत है, इन्होंने हमें दीवार से लगाया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये इलीगल हरकत है कि अपोजिशन के सियासतदानों की IB टेलीफोन कॉन्वर्जेशन व्हाट्सएप वगैरह पे रिकॉर्ड कर रही है, ये इतनी डेस्परेशन जो है वो आपकी हुकूमत की क्यों है? और एक इलीगल कॉन्वर्जेशन के ऊपर अपना पूरा केस जो है इलीगली रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशन पे, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ममानत कर चुकी है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब, जहाँ तक दो बामी आपस में गुफ्तगू हो रही है और उसको सुनने का तल्लक है, ये वाकई आप सही कह रहे हैं कि गैर आइनी भी है और अखलाकी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में क्या किया जाए कि शुरू से ही, चाहे किसी भी दौर कोई भी दौर रहा है, ये होता रहा है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसको कंडेम करता हूँ, वो तो बात क्लियर हो गई। लेकिन जो कुछ किया है शौकत तरीन साहब ने, जो कन्वर्सेशन हुई है वो ज़ाती कन्वर्सेशन, क्योंकि अब क्योंकि सामने आ गई है, तो क्या एक वज़ीर ख़ज़ाना को ये जेब देता है जो ख़ुद IMF के साथ नेगोशिएट करके, और उन्होंने ही समझौता किया और वो समझौता करके उसको पूरा नहीं किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट को निभाया नहीं, और जाके उनसे कॉन्ट्रैक्ट तो किया कि पेट्रोलियम लेवी होगी, और यहाँ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कि वो नो कॉन्फिडेंस ना हो, आपने 10 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी। तो ये शौकत तरीन साहब जैसे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर ख़ज़ाना को ये बिल्कुल जेब नहीं देता था कि, और फिर आज वो उन्होंने जो गुफ्तगू की, क्या मुल्क जो है अहम है या हमारी अपनी ज़ातियात और पॉलिटिक्स और सियासत अहम है? मैं समझता हूँ कि बहुत गलत की है। वो खुद महसूस कर रहे होंगे शर्मिंदगी इसमें, अगर नहीं कर रहे तो लोगों के सामने है वो बात। और जो चीज़ भी अनएथिकल है, अगर गुफ्तगू भी ज़ाती गलत है तो वो भी गलत है। इसमें देखिए ना, अगर जब तक हम सही बात नहीं करेंगे, वाज़े तौर से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं कहेंगे, तो क्या होगा? और जहाँ तक बाकी ये तल्लक है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसियों पे हम खुद पहले दिन से, मैं खुद तनकीद कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल ने आके जो महंगाई की है, जिस किस्म का जैसे जो PTI ने हुकूमत ने छोड़ा ना, वो बहुत बुरी पोजीशन में छोड़ा। यानी उन्होंने जो बजट डेफिसिट था वो तारीख का हाईएस्ट हो गया, 4,000 अरब रुपए खसारे पे उन्होंने छोड़ा। फिर अच्छा, फिर जो मैं आपसे एग्री नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी। इस पर थोड़ा सा बैलेंस करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुझे लगता है शेख साहब के डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी। अब इस वक्त चूँकि पॉलिटिकली ये सियासत ये है कि आप डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को आपकी पार्टी क्रिटिसाइज़ कर रही है, आपके पास क्या सोल्यूशन था? लेकिन मुझे ज़रा इसमें लेने दीजिए। सदाकत अली बाजी से दो गलत चीज़ें हुई हैं। एक तो इलीगल कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड हुई, मैं मानता हूँ वो गलत है। दूसरी तरफ से बड़ी अनएथिकल अप्रोच आपकी पार्टी के सामने आई है कि भाई हम इनको क्यों बचाएं, भाड़ में जाएं, हम क्यों शो करें सरप्लस। डॉक्टर बहुत शुक्रिया, चूँकि आपने शौकत तरीन साहब को खुद लिया होता इसलिए बहुत सारी बातें तो उन्होंने खुद ही क्लियर कर दी। लेकिन आपकी पार्टी का डिसीजन था, ये बात क्लियर है कि शौकत तरीन साहब का डिसीजन नहीं। जितनी बात कैसर शेख साहब कर रहे हैं या मज़हर अब्बास साहब करेंगे या आप करेंगे, वो इखलाकियात की बुनियाद पर। मुझे बताएं, क्या ये इखलाकी तौर पर ठीक है कि आप किसी की दो बंदों की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करें? चले रिकॉर्ड कर ली, उसको इस मौके पर जब ये मुआहदा हो रहा है, लीक किसने किया? लेकिन ना अगर नहीं, मैं क्या मैंने उसका उनकी क्या इंटेंशन है? अगर जिसने भी किया, IB ने किया, तो उसकी क्या इंटेंशन है? इस मुआहदा जो होने जा रहा है, अगर वो रियासत के हक में है, पहली बात तो ये है, तो उसको किस सरकारी इदारे ने उसको पब्लिक किया ताकि वो पब्लिक डिबेट पे है? अब असल बात है जो उन्होंने लेटर लिखा, बाकी तो तरीन साहब ने बात कर दी। और ये ऑडियो लिखना और उसको जोड़ना और जोड़ के स्टोरियां बनाना, तो ये तो आपको पता है, पुरानी बात चल रही है। अगर आपको ये इनको कैसर अहमद शेख साहब को इस वक्त ये बड़ी गैर अखलाकी लग रही है, तो जो फैटफ का कानून बन रहा था, तो आप सारे जब लाइन लगा के उस वक्त NRO मांग रहे थे, वो ठीक था? खाली मैं आपको याद दिलाने के लिए, और मज़हर अब्बास साहब से भी मैं कमेंट चाहूँगा कि जब हमने मुआहदा किया था और स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात की, तो पूरे 2 महीने आप कहते थे पाकिस्तान बिक गया, पाकिस्तान दिवालिया हो गया, पाकिस्तान ने अपनी ऑटोनॉमी ख़त्म होगी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चलेगी। वो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी
جس کو آج آپ نے آ کے ریورٹ کرنا تھا آپ نے ریورٹ نہیں کیا. اور یاد ہے نا آپ کو جب ہم آئی ایم ایف کا معاہدہ کر رہے تھے تو آپ کہتے تھے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ہے. اچھا ذرا میں مظہر عباس صاحب کو بریک سے پہلے لے لوں بیکاز ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. مظہر صاحب یہ کوئک کامنٹ بیفور دا بریک, ڈیٹیل میں آپ سے پھر کوئک کامنٹ کیا آپ کا اس پوری صورتحال؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ نے جو بات کی کہ یہ اس کی کانورسیشن کا ریکارڈ کرنا وہ ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا. اور شوکت ترین صاحب نے تو یہ بھی انکشاف کر دیا کہ وہ واٹس ایپ پہ گفتگو کر رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے واٹس ایپ بھی ان سیف ہو گیا ہے. تو اہم بات یہ ہے کہ یہ کانورسیشن, اس پہ پوری ایک تحقیقاتی کمیشن ہونا چاہیے, اور کمیشن اس جو ڈٹرمن کرے. ایک تو یہ کہ کانورسیشن ریکارڈ کرنا, اگر جس بھی ایجنسی نے ریکارڈ کی ہے, ریکارڈ کرنا لیگل ہے انلیگل ہے, اور اس پہ آپ نے ظاہر اس سے پہلے سپریم کورٹ وغیرہ کی فائنڈنگز اس میں موجود ہیں. دوسرے یہ کہ کانورسیشن جو اگر لیک ہوئی ہے اس کی ٹائمنگ, اور اگر لیک کسی ایجنسی نے کی ہے اور وہ ایجنسی گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ڈیمیج کرنا چاہتی ہے. اور اگر پی ٹی آئی نے لیک کی ہے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی اس پوری ڈیل کو جو ہے وہ بلاک کرنا چاہتی ہے. لیکن جو کانورسیشن اٹ سیلف ہے وہ شوکت ترین صاحب اپنے جواب میں بھی کنونس نہیں کر پائے. آپ نے ان سے جو سوالات کیے, میرا خیال ہے جو انہوں نے گفتگو کی وہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو بہت تھی, جو اس لیے کہ وہ تیمور جھگڑا صاحب اور محسن لغاری صاحب دونوں بھی پوری طریقے سے کنونس نہیں نظر آ رہے تھے جو وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. اور شاید اسی وجہ سے محسن لغاری صاحب نے لیٹر بھی نہیں لکھا, گو کہ تیمور جھگڑا صاحب نے یہ کہا کہ میں جو ہے ان کو جانتا ہوں. یہ سب چیز مور اور لیس یہ گفتگو جو تھی ایک ایسے موقع پہ جب آئی ایم ایف کا بورڈ کی اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس وقت یہ مناسب نہیں تھی, کانورسیشن بھی مناسب نہیں تھی. اور لیکن مجھ سے امپورٹنٹ یہ سب سے میرے لیے نقطۂ نظر سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اس کی ٹائمنگ آف دا ریکارڈنگ اور اس کا لیک ہونا. یہ ڈٹرمن ہونا بہت ضروری ہے, اور کہ یہ لیک کیسے ہوئی ہے, کس نے کی ہے. اس کا مطلب ہے جس نے بھی لیک کی ہے وہ یا تو اس ڈیل کو بلاک کرنا چاہتا تھا, یا وہ پی ٹی آئی کو جو ہے اس طرح ذمہ دار قرار دینا چاہتا تھا کہ انہوں نے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مظہر صاحب, بڑا زبردست آپ نے اس کے اوپر ایک ججمنٹ دے دیا ہے کہ اس میں تمام جو حکومت, اپوزیشن اور پاکستان کی جو حکومتی ادارے ہیں کوئی بھی اس میں ٹھیک نہیں لگ رہا, سبھی اس میں غلط لگ رہے ہیں. سبھی کے جو اقدامات ہیں وہ بڑے کنٹروورشل ہیں, بڑے متنازع قسم کے ہیں, انلیگل قسم کے ہیں, ان ایتھیکل حرکتیں. یہاں مزید اس سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اب تک جو کانورسیشن ہوئی ہماری پہلے شوکت ترین صاحب کے ساتھ پھر اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ, میرا خیال اس میں سب سے بڑی جو خبر بنتی ہے آج کی وہ یہ نہیں بنتی کہ شوکت ترین اور تیمور جھگڑا اور شوکت ترین اور محسن لغاری کے درمیان کیا بات ہوئی, یا اس کے حوالے سے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا پریس کانفرنس کی, الزامات لگائے, یا پھر جواباً اسد عمر صاحب نے کیا پریس کانفرنس کی. یہ سب تو چھوٹی نارمل ہونے والی باتیں ہیں. جو اصل خبر بنتی ہے جس کو پاکستانی میڈیا اپنی ذہنی کمزوری کی وجہ سے خبر بنا ہی نہیں سکا صبح سے, وہ یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ کی جو کانورسیشن ہے جس سے پورے پاکستان کا خیال ہے کہ یہ سیکیور ہیں. مختلف اداروں کے لوگ بھی کہتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ پینیٹریٹ نہیں ہوتا, یہ امریکن ایپ ہے. وہ ماشاءاللہ پاکستان کے ادارے جو ہیں انٹیلیجنس بیورو وغیرہ کے پاس غالباً پیگاسس ہے یا کوئی بھی ایپ یا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے وہ بہت آسانی سے وہاں ہونے والی کانورسیشنز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. یہ ہے وہ بام شیل. جو اصل خبر تھی کہ پاکستانی میڈیا پروفیشنلی اورینٹڈ ہوتا, یہ امریکن میڈیا ہوتا, تو اصل میں خبر یہ ہوتی ہے. لیکن پاکستانی میڈیا بینگ دی کنٹرول میڈیا, اس کے لیے یہ تھا کہ اس کو جو دے دیا گیا وہ اس کو ڈسکس کرتے رہے. ان کے اندر اپنی ذہنی کمزوری اتنی تھی کہ وہ اصل چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ریاستی ادارے پولیٹیشنز کی, اپوزیشن کے پولیٹیشنز کی پرائیویٹ کانورسیشن واٹس ایپ پہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں. انہوں نے وہ اکوپمنٹ انسٹال کیا ہوا ہے ان کلیئر وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اینڈ ایک سے زیادہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 90s کے بھی اس حوالے سے ججمنٹس ہیں اور 2011 اور 2012 کے بھی آرڈرز ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جو یہ کرتے ہیں آئی بی ایجنسیز والے, وہ کسی کے انلیگل آرڈرز کو مانتے ہیں جس کے بارے میں کلیئر کٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ سول سرونٹس جو ہیں وہ انلیگل آرڈرز کو نہیں ماننا ان کو, لیکن یہ انلیگل آرڈرز بھی یہاں پر مانے جا رہے ہیں. اصل میں جو بام شیل سٹوری ہے وہ یہ ہے, اور اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں. میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ 1972 کے اندر امریکہ کے پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن, جو بہت کامیاب پولیٹیشین تھے, بہت زبردست پریزیڈنٹ تھے, بڑے ریسپیکٹڈ پولیٹیشین تھے, ان کی پریزیڈنسی چلی گئی. واحد امریکن پریزیڈنٹ تھے جو آلموسٹ کنوکٹ ہوئے گرینڈ جوری میں, 38 ممبر گرینڈ جوری میں. ان کو چھوڑنا پڑا, اتنی سٹریس تھی کہ بیمار
بیمار ہو گئے, اس بیماری کے نتیجے میں ان کی ڈیتھ ہوئی, انہوں نے اپنے پرائیویٹ لوگ بٹھائے ہوئے تھے, ریپبلکن پارٹی کے لوگ تھے جن کو ہائر کیا گیا تھا ڈیموکریٹک پارٹی کے دفتروں کو ٹیپ کرنے کے لیے, انہوں نے کوئی اسٹیٹ ایجنسی کو وہاں پہ استعمال نہیں کیا. لیکن پاکستان میں ہمارے سامنے ایک حکومت ہے جو ریاستی اداروں کو استعمال کر رہی ہے اپنی اپوزیشن کی کانورزیشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے, اور اس کے لیے اور اس کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ واٹس ایپ کو بھی وہ پینیٹریٹ کر سکتی ہے. اسی وجہ سے بہت سے زیادہ عقل مند جو لوگ ہیں وہ ایک سگنل ایپ کو استعمال کرتے ہیں. میرا خیال ہے سگنل بھی سیف نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے فون کے اندر ہی اگر اسپائی ویئر آ جاتا ہے کسی وجہ سے, لنک کی وجہ سے, تو پھر سگنل بھی سیف نہیں ہوگی. ذرا کوئکلی مظہر عباس صاحب, یہ اس پہ ہوگا کیا؟ یعنی پاکستان میں کیا کبھی کوئی کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا ان جرائم کے لیے؟ کلیئر کٹ ایک کرمنل اوفینس ہے. نہیں ڈاکٹر, میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا ہوگا, اس لیے کہ سب اپنے اپنے انٹرسٹ میں کانورسیشنز کو یوز کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جسٹس قیوم کی جب کانورسیشن لیک ہوئی, اس کو آج تک مسلم لیگ نون کے خلاف ہی استعمال کیا جاتا ہے نا. اس کا مطلب یہ, اس وقت اگر آپ تصور کریں کہ اس وقت تو ملک قیوم ایک جج تھے نا, اگر ایک جج کی کانورسیشن ایک ایجنسی ریکارڈ کر سکتی ہے اور اس کے بعد بھی یہ ہوتا رہا ہے اور ججز کی کانورسیشن ریکارڈ ہوتی رہی ہیں, تو اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے اگر جس طرح آپ اصغر خان کیس سے اٹھا کے آج تک لے لیں, تو جو بھی پولیٹیکل اس وقت کا پارٹی ہوتی ہے, اگر کسی مخالف کی آڈیو کانورسیشن ہو یا ویڈیو کانورسیشن ہو, ہم اسے یوز کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ میں اور دوسری جماعت کے خلاف, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے. اب پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی, انہوں نے کوئی لیجسلیشن کی اس حوالے سے کہ کانورسیشن نہیں ریکارڈ ہونی چاہیے اور اس چیز کو بند ہونا چاہیے. اس سے پہلے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, یہ خود وکٹمز رہے ہیں, کیا انہوں نے کوئی لیجسلیشن کی؟ تو میرا خیال ہے اس لیے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ ہر جماعت چاہے وہ جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے یا اپوزیشن میں ہوتی ہے, اپنے مخالف کے حوالے سے کوئی کانورسیشن لیک کی جاتی ہیں تو وہ اس کو اپنے انٹرسٹ میں استعمال کرتی ہے. جب تک سب اس پہ ایک کنسنسس نہیں بنے گا کہ یہ کانورسیشنز کی ریکارڈنگ جو ہے, پہلی چیز یہ کہ یہ انلیگل ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو میڈیا اپنے اپنے انٹرسٹ میں میڈیا بھی یوز کرتا ہے, وہ کس طرح ایتھیکل ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انلیگل چیز ہے تو پھر وہ انلیگل ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ کیا پی ٹی آئی, کیا شوکت ترین صاحب یا تیمور جھگڑا صاحب یا محسن لغاری صاحب عدالت جائیں گے اور عدالت جا کے یہ اس چیز پر کوئی رولنگ, کوئی فیصلہ لیں گے اور یہ معلومات حاصل کریں گے کہ یہ کس نے ریکارڈ کی, پھر کس نے لیک کی. انٹرسٹنگ پوائنٹ, بہت اچھا سوال آپ نے اٹھا دیا ہے. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اکثر جب یہ بات کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں کم از کم ایک کامن ڈینومینیٹر ہونا چاہیے, کوئی کم سے کم ایک ان کے کنسنسس ہو ان چیزوں کے اوپر. جیسے ہمارا کنسنسس ہے کہ آپ نے قتل نہیں کرنا, اپنے مخالفین کی بیٹیاں بیویاں اغوا نہیں کرنی, اس پہ ہمارا کنسنسس ہو گیا 70 میں, اس میں بھی 1970 کی دہائی میں اس چیز کے اوپر بھی کنسنسس نہیں تھا. صداقت علی عباسی صاحب, ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کے پی ایم ایل این اور پی 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 کے درمیان جو 3 بڑی جماعتیں ہیں, کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ پیٹنٹلی کرمنل ہے, انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے, پاکستان کے ریاستی اداروں کا غلط استعمال ہے, سپریم کورٹ کے 1 سے زیادہ ڈیسیجن کی خلاف ورزی ہے. اس پہ آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. اس پہ تو چھوڑیں اس پہ کہ مفتاح کیا کہہ رہے ہیں. اور آپ کی بات سے 100% متفق ہوں, اور ابھی چونکہ آج کا یہ معاملہ ہے, پارٹی لیول پر ڈسکشن تو نہیں ہوئی کہ میں یا نہ میں اس کو, اس پہ ہونی چاہیے ڈسکشن. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ذاتی میری رائے یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو اور شوکت ترین صاحب کو اور تیمور جھگڑا کو اور محسن لغاری کو اس میں کورٹ میں جانا چاہیے, اور کورٹ میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ تو لیٹر موجود ہے, جو کچھ تیمور جھگڑا نے جو لکھا ہے وہ تو خط موجود ہے جو مفتاح اسماعیل کو لکھا ہے, لیکن جو ایک پورا ایک پروپیگنڈا بنا ہے, اس نے کسی نے اس کو IMF کا خط بنا دیا, کسی نے ریاست کے خلاف بنا دیا, ان سارے الزامات کو لے جا کے جس نے بھی یہ غیر قانونی کام کیا, میرا خیال ہے کہ اس کو کورٹ میں جانا چاہیے, اور کورٹ میں جا کے قانون بنانا تو بعد کی بات ہے. موجودہ قانون میں بھی جیسے آپ حوالے دے رہے ہیں 2009 کے, 10 کے, 11 کے یا 12 کے, ان پریسیڈنٹس کی موجودگی میں اس کو چیلنج کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ظاہر ہے پرائیویسی ہے, اور آئین بڑا واضح ہے کہ اگر کسی کی پرائیویسی کو بریچ کرتا ہے تو وہ غیر قانونی کام کرے, غیر قانونی کوئی بھی کام کرے گا تو اس کے لیے میرا خیال ہے. تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں,
پارٹی لیول پہ تو ڈیسیجن ہوا نہیں، لیکن میری اگر رائے لی جائے گی تو میں اس کے کیسر احمد شیخ صاحب، میں تو گزشتہ 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے درمیان کچھ بیسک ایشوز کے اوپر تو کنسنسس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کبھی بھی سیاسی جماعتوں کا ایک ٹوٹل ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا، ان کی سیاست کیسے چلے گی، انہوں نے ایک دوسرے کو اپوز کرنا ہے. لیکن جس طرح سے ہمارا کنسنسس ہے کہ سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو نہیں اٹھانا، قتل نہیں کرنے ہیں، اغوا نہیں کرنے ہیں، یہ کنسنسس ہو گیا. ان کے بعد پاکستان کی سیاست سے یہ چیزیں ختم ہو گئی. اسی طرح سیاسی مخالفین کی آڈیو کنورزیشن ریکارڈ کرنا، ان کی قابل اعتراض ویڈیوز بنا لینا، انہیں اس کے حوالے سے بلیک میل کرنا، یہ چیز ہے. اس پہ آپ لوگوں کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے پہلے، کبھی کوئی کسی کی ویڈیو نکال لیتا ہے، کبھی کسی کی آڈیو نکال لیتا ہے. اس کے اوپر سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے بالکل محیط پیرزادہ صحیح کہا، لیکن ان کی ہمت ہے کہ یہ کورٹ میں جائیں، مجھے کورٹ میں جا کے دکھائیں، کیونکہ یہ خود کیا کرتے رہیں. ساری چیزیں کورٹ میں کھلیں گی نا. اور آپ کی یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں ہیں، جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں، اس کا اثر کیا ہوگا؟ کیا کسی زمانے میں ہر ایک کو پتہ ہے، ہم سب پالیٹیشینز کو پتہ ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، چاہے وہ واٹس ایپ ہو یا چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ ہم نہیں اس کو روک پا رہے. بات آپ کرتے رہیں، گھنٹوں بات کرتے رہیں، اس کا اثر کوئی نہیں ہونا. نہ کسی کی ہمت ہے کہ وہ کورٹ میں جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس سے زیادہ کیا ہوا ہے. اور ہمارا یہی تو مسئلہ ہے، ہم بات کچھ کرتے ہیں. نہیں، لیکن حکومت تو آپ کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہمت ہے، کون جائے گا کورٹ میں؟ تو یہ پوائنٹ لے کر جانا نا، یہ بات غلط ہے. اس پہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ عدالتیں نہیں اس کو انٹرٹین کریں گی؟ تو جائیں نا. نہیں چلو جائیں نا، ذرا میں ہمت دکھائیں تو صحیح. پھر ان کی باتیں نکلیں گی نا، اپنی ضرور جائیں. میں تو بڑا خوش ہوں گا اگر یہ کورٹ میں جاتے ہیں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ہمت کر کے دکھائے. سارے اپنے گربان اپنے آپ کہیں آپ کی کوئی نہیں چلتی. حکومت وقت ہیں، آپ بھی حکومت وقت تھے. 4 مہینے پہلے بھائی، یا 5 مہینے پہلے عباسی بھائی. نہیں، لیکن کیسر شیخ صاحب، آپ کو شک ہے کہ یہ بھی ریکارڈ کرتے رہے آپ لوگوں کی کنورزیشن لیک کی؟ کوئی انہوں نے شک کیا ہے کہ نہیں؟ یہ شک ہے، یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں کرتے رہے. شک تو بات کی بات ہے. میری آج کیٹیگوریکلی کہیں کہ نہیں کرتے رہے. ہر حکومت کرتی رہی اور ہر وقت آئندہ بھی کرتی رہے گی. آپ میں ابھی پاکستان ڈیولپ، بہت ٹائم چاہیے آپ کو. آپ ان اداروں سے کس طرح آپ یہ جا کے دکھا دیں، بہت اچھی بات ہے. میں ساری بات اپنی وِدڈرا کر دوں گا. کیا پھر اس کا راستہ کبھی رکے گا ہی نہیں؟ کورٹ میں اگر ظلم ہوتا رہا ہے، ظلم ہوتا ہی رہے گا، نہیں رکے گا. نہیں، جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے مخالفت، جیسے آپ نے خود کہا نا، ہم کہتے رہے چارٹر آف اکانومی کریں. آج جو کچھ ہوا نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف، جو اسٹیٹ کے خلاف گئے. میں خود مفتاح اسماعیل کی پالیسیوں پہ تنقید کرتا ہوں، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا، کہ IMF نے اتنی کنڈیشنلٹی لگا کے ہمارے ملک کو بڑی مشکل سے، تو ہم کہیں امید بنی تھی کہ، اور اس کو پورے کا پورا سیبوٹیج کرنے کے لیے ایک دشمنی کی ہے ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ دشمنی کی ہے. دیکھیے کیا غلط ہے کیا IMF سے یہ کہنا کہ سیلاب میں ہم سے جو سرپلس نہ مانگے صوبے کو، اس میں کیا غلط ہے؟ ہم نے تو اپنے دور میں کووڈ میں بھی کرایا تھا. عمران خان نے پیمنٹ ریشیڈول کرائی تھی جب کووڈ آیا تھا. اس میں غلط کیا مجھے بتائیں. تو یہ غلط یہ ہے کہ 2 دن پہلے آپ کو یہ بات یاد آئی نا، آپ بیٹھتے بات کرتے، یہ بات اوپنلی کرتے نا. 6 جولائی کو لیٹر لکھا، ہمیں نہیں، ہم کر 2 مہینے سے آپ ٹائم نہیں دے رہے آپ مفتاح اسماعیل. لیٹر میرے بھائی، لیکن اس کا یہ مطلب 6 جولائی کا لیٹر ہے. آج جو جو اشر ہوا IMF، دیکھیے ہمارے ملک کو وہ اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم اتنی یہ مشکلات لوگوں کو ہو رہی ہیں. ہمارے اپنے دیکھیے نا ادارے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ فج کرتے ہیں. پہلے IMF نے ہم سے الزام لگایا ہمارے FBR کو. صورتحال خاصی مبہم اور کنفیوزنگ ہے. ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد میں آتا ہوں واپس مظہر عباس صاحب کی طرف آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب کی طرف چلتا ہوں. مظہر عباس صاحب، میں نے تو کیسر سے شیخ صاحب کے سامنے، صداقت صاحب کے سامنے ایشو رکھا تھا کہ کم از کم ایک کامن ڈینومینیٹر ہونا چاہیے، کہ ایگریمنٹ اور کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم نہیں کریں گے. لیکن کیسر صاحب سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی اس پہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب بھی جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں انہیں یہ شکایت ہوتی ہے، جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہ اپنے مخالفین کے خلاف یہی کرتے ہیں. اور یہ سب کا ہے، اور یہ کسی ایک پارٹی کا وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر پارٹی اور ہر گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کہ اپنے مخالفین کو جس طریقے سے بھی چاہیں دبا سکتے ہیں.
اور یہی پرابلم ان کی وہ رہی ہے کہ سول ملٹری ریلیشنشپ کی جب بات آتی ہے تو یہی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہے تو آپ اس کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اور یہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, سب کا ایک ہی جیسا رویہ ہے. لہذا اس میں اچھا اب یہ بھی آپ کو نہیں پتا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود حکومتوں کے ٹیلی فونک کانورسیشنز, وزیر اعظم تک کے جو ٹیلی فونک کانورسیشنز ریکارڈ ہوتے ہیں اس ملک میں, صدر کے ٹیلی فونک کانورسیشنز ریکارڈ ہوتے ہیں, ججز کے ٹیلی فونک کانورسیشنز ریکارڈ ہوتے ہیں. یہ باتیں تو اب بہت چیزیں سامنے آ چکی ہیں. تو جب تک پارلیمنٹ اس سلسلے میں کوئی ایک پوزیشن نہیں بنائے, چاہے یہ پارلیمنٹ ہو, آنے والی پارلیمنٹ ہو, جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور یہ سب کے سب اس میں وکٹم بھی بنیں گے اور یہ اکیوز بھی ہوں گے. تو پرابلم یہ ہے کہ جب تک ایک کنسنسس, منیمم کنسنسس ان کے درمیان نہیں ہوگا, یہ ایک دوسرے کے خلاف ان چیزوں کو استعمال کرتے رہیں گے. اچھا مظہر صاحب, یہ بڑی آپ نے بات کی, میں پھر آتا ہوں صداقت صاحب. یہ صرف واٹس ایپ کو اور یہ فون کال کو ٹیپ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے ایجنسیز کی طرف سے. بہت سے ایسے ایشوز ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر, بہت سی مطلب آربیٹری اریسٹ ہے. فار انسٹنس یہ سائبر کرائم کے اوپر لوگوں کے اریسٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کو جو پولیٹیکل ورکرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اتنی بحث ہیں کہ آپ لوگ کسی بھی انسانی ایشو کے اوپر بھی کنسنسس بنا نہیں پاتے. ہیومن رائٹ پہ بھی آپ کا کوئی کنسنسس نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. کیا ہے پولیٹیکل پروسیس ایک ایوولوشنری ابھی آپ کے سامنے کیا ہوا؟ جمیل فاروقی کا ایک ارتقائی عمل ہے, اور جو باتیں آج سے 4 سال پہلے ہم نہیں مانتے تھے, آپ جو ان کو مانتے بھی ہیں. ابھی آپ نے کیسر صاحب نے کہا کہ جی ان کے دور میں بھی ہوا, ایسی مفروضے پہ بات کی. مجھے ایک حوالہ دے دیں کہ ہماری حکومت نے کسی کی آڈیو ریکارڈ کر کے اس کو ریلیز کیا ہو, آپ مجھے بتا دیں. اگر کوئی حوالہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, مظہر صاحب کے ذہن میں اگر آ رہا ہے, تو یہ کہہ دینا کہ چونکہ ماضی میں بھی ہوتا رہا تو پچھلی حکومت نے بھی کیا, تو یہ تو بڑی میں بے بسی دیکھ رہا ہوں اس حکومت کے اینڈ پہ کہ کیسر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ کبھی ہوا ہے, نہ یہ آج ہونا اور نہ کبھی ہونا. میں نہیں سمجھتا جی ایسی بہت ساری باتوں پہ کنسنسس ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے. جو 42 مہینے کی حکومت ہے اس میں نہ تو صحافیوں کے آربیٹری اریسٹ ہوئے, نہ لوگوں کو الٹا کر کے ٹانگ کے مارا گیا, نہ کسی کے اوپر جنسی تشدد ہوا. یہ سب کچھ تو نہیں ہوا جو ٹیلی ویژن اینکرز کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور اسی طرح سے کسی کی کانورسیشن آپ کے لیڈرز کی حکومت نے اس کے اوپر کیپٹلائز بھی نہیں کیا نکال کے. پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا؟ یہ تو ابھی آپ دوبارہ چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں جو پہلے خراب صورتحال تھی. جی میں یہ بتاؤں عباسی صاحب نے جو بات کی, تو پھر ذرا ہمت کیجئے نا. اگر ساری چیزیں باہر آ جائیں گی کہ کیا ہوتا رہا آپ کے دور میں, اگر آپ جائیں کورٹ میں, ابھی کس نے روکا ہے آپ تو ایک الگ چیز ہے نا سر, بڑی خوشی لے جائیں. ابھی تو ایشو یہ ہے کہ اس پہ ایک سٹینڈ لینا ہے. غلط چیز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تو ہوتا رہا, کون اس کو انکار کرتا ہے؟ احمد میر صاحب کو گولیاں ماری گئی, سلیم شہزاد کی ڈیتھ ہو گئی مسٹیریس سرکمسٹانسز میں. ہم تو مستقبل کا کہہ رہے ہیں. تو مستقبل میں دیکھیے نا, کون جب ایک دوسری پارٹیوں سے اتنا دشمنی کی حد تک چلے جائیں, ہر حد تک یہ اسٹیٹ کے ساتھ جو دیکھیے ہم نے پورا سال لگا دیا, اس سے بھی زیادہ یہ آئی ایم ایف سے یہ $1 ارب کا قرضہ لینے کے لیے. اب مجھے بتاؤ کہ اصول کی بات کرتے ہیں, یہ صادق اور امین ہیں, یہ خود کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے 50% پہ جو گفٹ لیے ہیں اس کو 50% پہ لیا اور بالکل قانونی ہے. ایک طرف تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اگر اربوں روپے اس طرح باہر کے ہیڈ آف گورنمنٹ اور ہیڈ آف اسٹیٹ تحفے دیتے رہے, اور 50% یہ تو ایک الگ بحث ہے. ابھی تو بحث نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں, میں اسی بحث پہ آ رہا ہوں, میں اسی بحث پہ آ رہا ہوں کہ کبھی کوئی چیز کو ٹھیک کیا گیا, اس کو قانون کیوں, یہ جو صادق اور امین سے قانون کو ٹھیک کرتے نا, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ نہ ہم بار بار کہتے رہے کہ آئیے بیٹھیے, آپ سے سوال کر رہے ہیں, انہوں نے اگر نہیں بھی دیکھے نا شیخ صاحب, آج میں کہہ رہا ہوں, اگر آج ہماری شیخ صاحب صحافیوں پہ پاکستان میں حملے ہوئے, ان کو مارا پیٹا گیا, اٹھا لیا گیا, لیکن اس کو کبھی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہوا. اب تو 6 مہینے سے ایک نئی ریتی ہو گئی ہے کہ ٹیلی ویژن اینکرز گرفتار ہو جاتے ہیں, آربیٹری اریسٹ ہوتے ہیں, FIR کا بعد میں پتہ چلتا ہے, اریسٹ پہلے ہو جاتا ہے, الٹا ٹانگا جاتا ہے, ننگا کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. یہ سب کچھ تو شیخ صاحب نہیں ہوا گزشتہ 4.25 سال میں. نہیں, کیا کچھ نہیں ہوا, کیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جائیں گے ہم سارے, یہ کہہ رہے ہیں نا کون سا ثبوت ہے, چلے جائیں. آج کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 4.25 سال میں کیا کسی ٹیلی ویژن اینکر کو ننگا کر کے مارا گیا سر؟
ابھی میں تو آپ کو کیا بتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جائیں گے نا یہ کورٹ میں تو تب کوئی ثبوت دے گا نا. اگر چلے جائیں آج جو ان کے یہ سمجھتے ہیں، آپ خود سب کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو جانا چاہیے، بالکل یہ اتنا غلط ہوا ہے. چھ تھانوں میں ایک ایک ٹائم پہ ایک ہی ایف آئی آر درج کیا آپ نے. شیخ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صورتحال پہلے سے خراب ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ماضی میں بھی ہوتا رہا. میں آپ کے سامنے فیکچوئل ایویڈنس لے کر آیا ہوں کہ ماضی میں یہ تو نہیں ہوا جو ابھی ہو رہا ہے 6 مہینے سے. جب سے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل آئے ہیں کسی ٹیلی ویژن اینکر کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، بغیر آربیٹری اریسٹ نہیں ہوئے ہیں، تھانوں میں مارا نہیں گیا ہے، درجنوں ایف آئی آرز نہیں ہوئی ہیں، ننگا کر کے نہیں مارا گیا. نہیں، ہمیں ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے خلاف یہ جو ہیروئن کا کیس کیا گیا یہ نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ یہ تو پکڑے نا اس کی اے این ایف والوں کو بلائیں اور ان کو پکڑیں. آج حکومت میں اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا مطلب ہے آپ اس کا غصہ نکالیں گے اینکرز پہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر دانا سناولا پہ غلط پرچہ بنا آپ کہتے ہیں کیا نہیں عمران خان پہ 15 ایف آئی آر. آپ کی سیاسی مجھے ہٹ کے لاجک نہیں. مجھے بات کرنے ہیں کہ کبھی بھی پاکستان کے اخلاقی حالات یا ہیومن رائٹ کے حالات تو کوئی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں رہے تھے مظہر عباس صاحب، لیکن یہ گزشتہ 6 مہینے میں جو نئی روش ہو گئی ہے آربیٹری اریسٹ، لوگ شاید سمجھ نہیں رہے. آربیٹری اریسٹ سے مطلب ہے کہ آپ نے پرچہ کاٹتے ہی یا کاٹنے کے بعد کسی کی ایف آئی آر کر لی ہے، اس کو رائٹ ہی نہیں مل سکا کہ وہ اس کے لیے بیل کر سکے. لوگ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں، ان کو راتوں کو ننگا کر کے الٹا لٹکا کے مارا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، بجلی کے شوق لگائے جاتے ہیں. یہ چیز تو پہلے سننے میں نہیں آئی پونے 4 سال میں کم از کم. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے. دیکھیے اب میں آپ کو مثالیں دینا شروع کر دیتا ہوں. یہ تو آپ پھر غنیمت سمجھیں کہ کسی کی گرفتاری شو کر دی گئی. یہ ایک ریلیف ہوتا ہے اس کے لیے جس کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن جس کو اٹھا کر غائب کر دیا گیا ہو، یعنی اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، عمران خان نے اس کا نوٹس تک نہیں لیا. نہیں سر، ایک کمیٹی بنائی فواد چودھری کی لیڈرشپ نے جس نے نیگوشیٹ کر کے چھڑایا. کیا ہوا؟ دیکھیے کوئی ایک مثال نہیں ہے. اگر آپ مثالیں جاننا چاہیں گے، چیز یہ ہے کہ ہر دور میں کسی دور میں بہت زیادہ ہوا. اس دور میں جو کچھ ہوا ہے قابل مذمت ہے. خاص طور پہ غداری کے مقدمے قائم کرنا، کسی کو گرفتار کر کے مارنا، تشدد کا نشانہ بنانا، کسی چینل پر پابندی لگانا، یہ سارے عمل جو ہے وہ قابل مذمت ہیں. پیمرا کا غلط استعمال قابل مذمت ہے. یعنی بہت سی چیزوں میں تو پیمرا کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور ایکشن ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اور چینلز کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے. اور اس وقت وہی میں نے کہا کہ ہمارے یہاں صرف سیاستدان ہی نہیں، میڈیا ہاؤسز بھی ایک دوسرے پر پابندی کو انجوائے کرتے ہیں. کسی ایک چینل پر پابندی لگتی ہے تو دوسرا چینل اس کی حمایت کرتا ہے یا کنڈیم نہیں کرتا. کسی ایک جرنلسٹ کی گرفتاری ہوتی ہے تو دوسری آرگنائزیشن اس کو ویلکم کرتی ہے. ویلکم نہ بھی کرے تو اس طریقے سے رد عمل شو نہیں کرتی. بیسک ایشو یہ ہونا چاہیے کہ کل بھی کسی کو کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہر چیز کے قانون میں گنجائش ہے اور بیسک فنڈامنٹل رائٹ کی. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ، وقت ہمارا ختم ہو گیا. مظہر عباس صاحب کا، کیسر شیخ صاحب کا، صداقت علی عباسی صاحب کا، اسی طرح سے شوکت ترین صاحب کا بہت شکریہ ہماری اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. باٹم لائن یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی بھی بیسک پرنسپل کے اوپر کنسنسس نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے صورتحال خراب سے خراب تر ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. پاکستان کی بہت شکریہ. تھینک یو.